बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इमाम ज़माना की मारिफत इमाम ज़माना। बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 51 में अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है, मौला से रवायत हैं कि एक रोज़ अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अपने असहाब के साथ तशरीफ़ फरमा थे। मौला अमीर अल-मोमिनीन ने एक सर्द आह खींची और अपने दिल की तरफ इशारा किया और फरमाया कि मैं इमाम मेहदी का कितना इश्तियाक रखता हूँ। काश मैं इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कितना मुश्ताक हूँ कि मैं उनका दीदार कर सकूँ। अमीर अल-मोमिनीन की इस रवायत से मारिफत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमें अश्कार होता है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम कितनी बाबरकत और कितनी फजीलत वाली हस्ती हैं, लेकिन हमें मारिफत इमाम ज़मान ना होने के बराबर है। बिल्कुल हमें मारिफत इमाम ज़मान नहीं है कि हम इमाम से कुर्ब हासिल कर लिया और इमाम की मारिफत हासिल कर ली। हमें बिल्कुल इश्तियाक ही नहीं है। जिस तरह इश्तियाक आइम्मा अतहार को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक था, मोमिनीन में वो इश्तियाक नज़र नहीं आता। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम से जो भी मस्जिद, जो भी मकाम, जो भी जगह निस्बत रखती हो, वो मकाम, वो मस्जिद, वो जगह, वो इलाका बाबरकत बन जाता है। अगर हम जाए ईरान की तरफ तो क़ुम के नज़दीक एक सरजमीन है जमकरान, और इमाम से एक मस्जिद निस्बत रखती है, मस्जिद जमकरान। इस मस्जिद के मुतालिक रवायात में मिलता है कि इसकी बुनियाद खुद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने रखी, और रवायात में है कि जो भी शख्स मस्जिद जमकरान में 2 रकात नमाज पढ़ ले, उसका सवाब इतना है कि जैसे उसने खाने काबा में अल्लाह के घर में नमाज पढ़ी हो। अगर हम जाए इराक तो इराक में मस्जिद है, मस्जिद सहाला के नाम पर, जो जब इमाम का ज़ुहूर हो जाए तो इमाम अपने अहलो अयाल के लिए मस्जिद सहाला का इंतखाब करेगा, और इमाम उस मकाम में अपने खनवात के साथ रहेंगे। ये वो मस्जिद हैं कि अगर कोई रवायात में मिलता है कि अगर कोई शख्स मस्जिद सहाला में 2 रकात नमाज पढ़े तो उसके 2 साल अल्लाह तबारक व तआला उसकी उम्र में इजाफा कर देता है, और उसका सवाब इतना ज़्यादा है कि इंसान बयान नहीं कर सकता। जब हम इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ते हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जब ज़ियारतनामा हम पढ़ते हैं तो हम सलाम करते हैं इमाम पर, अस्सलामु अलैका या कुतुबल आलम। आप पर सलाम हो, ऐ वो शख्सियत कि जिस पर पूरी दुनिया का दारुल मदार है, तुझ पर सलाम हो। इमाम ज़माना वो शख्सियत हैं, वो ज़ात हैं कि जिस पर पूरी दुनिया का दारुल मदार है। अगर आज आप ये सूरज देख रहे हैं, ये चांद, ये फसलें, ये बहार और ये कलियां, ये छड़ियाँ और ये चमन, ये पहाड़, ये दरिया, इनकी रवानियाँ अगर आप देखेंगे तो ये सारा का सारा ये लुत्फ़ इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये ज़ात बबरकत इमाम की वो ज़ात हैं कि जिसकी दारो मदार पर ये दुनिया चलती है। हम जब सलाम करते हैं इमाम ज़माना पर, अस्सलामु अलैका या इमाम अल मसीह, ऐ इमाम मेहदी तुझ पर सलाम हो, कि आप वो हस्ती हैं कि आपके मुक्तदी हज़रत ईसा और हज़रत हिज़र है। हज़रत ईसा जिसका ज़िक्र कुरान मजीद में वाज़ेह अल्फाज में बयान हो चुका है कि खुदावंद आलम ने हज़रत ईसा को कौन सा रुतबा अता किया है। हज़रत ईसा वो ज़ात है कि जिनकी पाकीयत, जिनकी तहारत कुरान ने दी है। हज़रत ईसा वो ज़ात हैं
کہ جس نے اپنے گہوارے میں ماں کے گود میں اپنی نبوت کی گواہی دی، وہ عیسیٰ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا مقتدی ہوگا، رعیت میں ہوگا۔ حضرت خضر امام مہدی کا مقتدی ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، وہ ذات والا، وہ کلیم اللہ جو اللہ سے تکلم کرتا تھا گوہ طور پر، وہ ذات و ہستی، وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا مقتدی اور رعیت میں ہوگا۔ کتنی بابرکت ذات ہے امام مہدی کی۔ امام مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف کے متعلق آیت اللہ سید محمد تقی اصفہانی انہیں بار بار تاکید کی ہیں، اور انہوں نے اپنے مومنین اور شیعوں اور مومنین پر، مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد کی ہیں کہ جب ایک دفعہ امام نے کسی اپنی مومن فقیہ اور ولی سے جب ملاقات کی تو امام نے اسے فرمایا کہ میرے شیعوں کو آپ فرمائے، میرے شیعوں کو کہو کہ جب بھی تم مجلس امام حسین علیہ السلام میں بیٹھو، جب مصائب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بعد جب تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ تو پھر اس گیلی آنکھوں سے، اشک بار آنکھوں سے میرے ظہور کی تعجیل کی دعا کرے، تاکہ میرا ظہور جلد، پروردگار عالم ظہور جلد فرمائے۔ شیخ محمد جعفر جوادی جو ایک عالم گزرے ہیں، خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھا کہ امام نے فرمایا کہ میں اپنے مومنین کے حالات سے باخوب خبر ہوں، میں واقف ہوں کہ مومنین اپنے درمیان کتنے نااتفاقی، کتنے گناہوں میں اور کتنے اللہ کی نافرمانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ جب میں ان کے حالات کو دیکھتا ہوں تو میں خون کے آنسو روتا ہوں۔ عقائد سید محمد اسماعیل اشرفی جو ایک عالم گزرے ہیں، کہتا ہے کہ جب میں کربلائے معلی گیا زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے، جب میں حرم میں داخل ہوا اور جب ذریح مطہر حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جب میں نے اذن دخول پڑھی، جب میں نے قدم رکھا تو میں نے ایک نورانی شخصیت کو دیکھا جس کے چہرے سے ایک نور چمک رہا تھا، اس کا چہرہ درخشان تھا، اس کا چہرہ نمایاں تھا کہ ایک ولی ہے، ایک عظیم ہستی ہیں۔ یہ عالم فرماتے ہیں کہ میں بے ساختہ، میں اپنی جذبات پر قابو نہ پا سکا، میں دوڑتا ہوا اس شخص کے پاس گیا، میں نے پوچھا، اے شخص تم کون ہو جو ان سارے لوگوں میں آپ کا چہرہ درخشان ہے؟ تو اس شخص نے فرمایا کہ میں وہ ہستی ہوں، میں وہ شخصیت ہوں، یا وہ مظلوم ترین فرد ہوں جتنا مظلوم دنیا میں کوئی اور نہیں ہے۔ وہ شخصیت کون تھا دوستو؟ وہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف کی شخصیت تھی، جو امام اپنے آپ کو کتنا مظلوم اور کتنا اکیلا محسوس کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر انسان کسی چیز کی جستجو میں رہے، اگر انسان دولت کی جستجو میں رہے، انسان علم کی جستجو میں رہے، انسان بزنس کی جستجو میں رہے، انسان دنیا میں جس چیز کی جستجو میں رہے، تو پہلے تو انسان وہ پورا کا پورا مقصد اس کو پا لیتا ہے، اگر کب پورا نہ پا لے تو وہ آدھا تو پا لیتا ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں کہ ہم امام کے کتنے جستجو میں ہیں، کتنے تلاش میں ہیں، ہم کتنے امام کے راہ میں نکلے ہوئے ہیں، ہم کتنے امام کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، ہم نے کتنے امام کے لیے کام کیا ہے۔ اس لیے
ہم امام کی جستجو میں نہیں ہیں کہ ہمیں معرفت امام زمانہ نہیں ہے۔ معرفت امام زمانہ کے لیے مخصوص چند اعمال ہے، انسان کو وہ اعمال بجا لانا چاہیے کہ انسان پر اللہ کی رحمت نازل ہو اور انسان پر امام مہدی علیہ السلام کی طرف رحمت کی نگاہ ہو۔ امام کا نواب اربع میں ایک نائب ہے، محمد ابن عثمان دوسرے نائب کا نام ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی چاہے کہ امام کو اپنی طرف متوجہ کر لے، امام ان کو اپنی کرامت کی نظریں ڈالے، امام ان پر اپنا کرم کر لے، اس کو چاہیے کہ توجہ الیہ بالزیارت ہے۔ وہ نائب فرماتے ہیں کہ ان کو زیارت امام زمانہ کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ زیارت کا مطلب یعنی سلام، امام پر سلام بھیجنا، امام کا ذکر کرنا، امام کا خیال رکھنا، امام کی فکر کرنا۔ اگر کوئی چاہے کہ امام ان کی طرف اپنی نگاہیں کرے تو یہ نواب اربع میں سے ایک نائب محمد ابن عثمان فرماتے ہیں کہ ان کو امام کی زیارت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ جب بھی امام پر آپ زیارت پڑھیں گے، امام پر سلام بھیجیں گے تو امام اس کا جواب دیتا ہے، اور جب امام جواب دے دے، علیک السلام کہے، تو پھر جب سلامتی آتی ہے تو سلامتی کے ساتھ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جب اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں تو اللہ کی فیاضیاں، اللہ کی رحمتیں، برکتیں، نعمتیں اور ان کا قلب اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب قلب اللہ کی طرف ہو جائے تو امام زمانہ علیہ السلام اس کو اپنی نگاہ رحمت میں رکھتا ہے۔ محدث نوری نے امام زمانہ کا ایک واقعہ ایک مومن کی نقل کی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام نے ایک شخص سے ملاقات کی۔ جب امام نے اس شخص سے ملاقات کر کے جب وہ شخص واپس اپنے علاقے آ رہا تھا یا وہ اپنے قافلے سے بچھڑا ہوا تھا تو امام نے اسے 3 نصیحتیں کی کہ ان 3 نصیحتوں پر عمل کرو اور دوسروں تک اور شیوں تک پہنچاؤ۔ پہلی نصیحت امام نے فرمایا کہ میری پہلی نصیحت یہ ہے کہ تم نافلہ تو نافلہ نافلہ، امام نے 3 دفعہ نافلہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی تم نماز شب پڑھو، تہجد کی نماز پڑھو۔ جب بھی کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو امام اس کو اپنی طرف اپنی نگاہوں میں لیتا ہے، امام اس کو اپنی باہوں میں لیتا ہے، امام اس کو اپنی لشکر میں شامل کرتا ہے۔ امام نے فرمایا نافلۃ نافلۃ الشب، نافلۃ الشب، تم نماز شب پڑھو۔ پھر امام نے فرمایا جامعۃ جامعۃ جامعہ، زیارت جامعہ پڑھو، زیارت جامعہ پڑھو۔ امام نے فرمایا، امام نے پھر تاکید کیا زیارت جامعہ پڑھو۔ زیارت جامعہ ائمہ معصومین جتنے بھی ائمہ ہے مشترکہ ائمہ کی زیارت ہیں، اور اس میں تمام ائمہ کے اوصاف، ائمہ کے جتنی بھی صفات ہے اس زیارت میں بیان ہو چکی ہیں۔ اور جب بھی کوئی شخص زیارت جامعہ پڑھتا ہے تو امام کے نزدیک ہوتا ہے۔ امام نے 3 دفعہ اس شخص کو فرمایا کہ عاشورہ عاشورہ عاشورہ، تم زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ کی ورد کرو۔ 3 چیزوں کی نصیحت امام نے ہمیں کی ہے، نماز شب، زیارت جامعہ اور زیارت عاشورہ۔ جو بھی شخص ان 3 احکامات پر عمل کرے، ان 3 چیزوں پر عمل کرے، ان پر عمل پیرا ہو جائے تو انسان اللہ کی طرف قرب حاصل کرتا ہے اور امام کی نگاہوں میں وہ پسندیدہ شخصیت بن جاتا ہے۔ روایات میں ہے جو ایک عمل امام زمانہ کی توجہ اپنی جانب مبذول کراتی ہیں، وہ زیارت امین اللہ ہے۔ زیارت امین اللہ
وہ زیارت ہے جس کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف نے خود پڑھا، اور اس زیارت کی بہت سی برکات ہیں۔ جب انسان ان زیارات کو پڑھتا ہے تو انسان اللہ کی برگاہ میں معزز بن جاتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کی برگاہ میں کہ پروردگار عالم ہمیں اور میرے سننے والوں کو ان احکامات پر، ان زیارات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔